हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में, आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे कि 8 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया है वो मुतवक्का तौर पर क्या करने जा रहा है। क्या हुकूमत बचेगी नहीं बचेगी, क्या मुस्तकबिल होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, उसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर आज हम बात करेंगे, आज शुहदाए हज़ारा का दिन है। आज से कमो बेश 13 साल पहले 2010 को एक वाक़या हुआ था। सुबह हज़ारा का मुतालबा करने वाले जो मुजाहिरीन हैं उनके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसर सी उमर चीमा से बात करते हैं। उमर चाहिए। और चीमा, एक तीसरा पॉइंट जो है मेरी सिफारिश पर जी वो जी भी एक बोलिए। एजेंडे में शामिल कर जी लें जी, कि पंजाब में आफ्टरनून स्कूल बने हुए हैं। अच्छा हाँ, यानी कि नून लीग के बाद जो थे ना आफ्टरनून अच्छा आफ्टरनून आफ्टरनून ठीक अच्छा है। और आपको पता है कि एक जो सेलुलर कंपनी है या गालबन क्रीम वाले जो हैं, जी इन्होंने जब इलेक्शन हो रहे थे ना 2018 में, इन्होंने भी कोई आफ्टरनून की इस तरह की कोई बात की थी, उस पर काफ़ी रिजेंटमेंट आई थी। अच्छा, लेकिन ये है कि आफ्टरनून स्कूल बने थे, उनके हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो टीचर्स हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उमर, सबसे पहले बात करते हैं कि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने एक 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। मैं जसारत करूँगा इस बेंच के ऊपर इस थोड़ा सा एक एतराज़ करने की। पहली बात तो ये है कि इसमें मुझे वो तमाम जज नज़र नहीं आ रहे जिन्होंने माजी में चीफ जस्टिस साहब के फ़ैसलों पर एतराज़ किया था। मुझे उनमें से मुझे कोई मेंशनेबल जज नज़र नहीं है। पर जस्टिस मंसूर अली शाह वहाँ पर नहीं है, जस्टिस मसूद तारक मसूद साहब वो नहीं है, जस्टिस काजी फायजी साहब वहाँ पर नहीं है। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा जज वहाँ पर नहीं है। बाकी जस्टिस मंदोखेल नहीं है, क्या ये अतर मिनल्ला नहीं है, जस्टिस अतर असल में मिनल्ला नहीं ये है। एक शो ऑफ पावर है अच्छा, कि उधर जो है इस टाइम 15 जज हैं, तो उनका मतलब है कि ये जो 8 हैं ना, हम ये एक हैं। हाँ, ठीक है, बाकी साथ हम में से नहीं, 7 हम में से नहीं है। मतलब ये हो गया ना। अच्छा, तो शाह जी, और कोई आपने जिसारत करनी है नहीं, तो आप मुझे कर ये लें पहले। बताएं, ये समझाएं कि ये क्या हुआ, पिटीशन किसने दी या खुद नोटिस है, ये क्या हुआ, ये बताएं। शाह जी, वैसे आपको समझाना जो है ये इसी तरह है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना नहीं है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, लेकिन लेकिन शाह जी, पिटीशन जो है ना, वो हमारे जो एक महबूब सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, चौधरी गुलाम हुसैन, अच्छा अच्छा, उन्होंने दी है। और एक जो है वो समी इब्राहिम है, उन्होंने दी ये है। ARY वाले जो पिछले दिनों गिरफ्तार भी हो गए थे हाँ, मेरे ख्याल वही में। वही अच्छा वाले, अच्छा वही वाले। अच्छा, ठीक है। और बड़ी समी इब्राहिम भी है। समी इब्राहिम भी हैं, अच्छा अच्छा और अच्छा भी इसके अलावा कोई 2-3 मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। अच्छा अच्छा तो उन्होंने पिटीशन दी आज ही, अच्छा, और चीफ जस्टिस ने कैप्चर कर ली है। फौरी तौर पे इंसाफ हाँ देने का हाँ, फैसला किया है। नहीं कि उन्होंने देखा है कि कोई बंदे पिटीशन लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहा लेके आओ इधर साढ़े यार। ठीक है, आज इससे हम देखते हैं। ठीक है। और उनके जो वकील हैं ना, वो भी बड़े नामी ग्रामी वकील हैं, यानी अच्छा, कि बड़े मशहूर। वो कौन है ठीक जी? है, वो हैं, वो अज़हर सदीक नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक वो है। वकील हैं। और एजाज़, ये पिछले दौर में तो ये इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े वकील होते थे ना, यानी कि जिधर कोई किसी बंदा फारिग करवाना है तो, यानी कि अज़हर सदीक साहब जो हैं, यानी कि उनकी एक अपनी जनाब सलाहियत थी। तो अभी ये जो मामला था, जब ये 63A वाला मामला आया, तो उस टाइम भी काफली के वकील जो हैं वो अज़हर सिद्दीकी थे। और उनका एक पॉइंट एजेंडा था, उन्होंने कहा जी कि ये जो 63A के तहत इन लोगों का वोट काउंट नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा यार बंदा जो है ना गल ठीक कर रहा है, और वो उन्होंने कर दिया। और वो के वोट काउंट बाद नहीं में हुआ, हैं। और हाँ वोट काउंट नहीं हाँ हुआ। हाँ, और वो आज तक एक मुतनाज़ा फ़ैसला है। और उसके हवाले से जो है वो वजाहतें भी आती हैं, और जो चीफ जस्टिस है उन पर एक जो बड़ी चार्जशीट बनती है, उसमें उसका ये एक अहम नुक्ता भी होता है। तो एजाज़ अब ये है कि उन्होंने पिटीशन क्या की है, उन्होंने कहा जी कि ये जो कानून साजी हो रही है ना, ये ठीक नहीं है। कानून साजी क्या हो रही है कि जिसमें कोई चीफ जस्टिस जो हैं, उनकी जो सुमोटो की पावर है, वो असल में ये पावर शेयरिंग के बारे में जो कानून साजी है कि वो चीफ जस्टिस अकेले ना करें, को बाकी जज भी उधर मौजूद हैं, और उनको उसमें जो है शामिल करें इस फैसला साजी में कि कौन सा केस जो है वो एक अवामी मुफाद का केस है। ठीक। तो उस लिहाज से जो कानून साजी आपके नॉलेज में है कि पहले पार्लियामेंट ने पास कर दिया कानून और सदर ने वापस कर दिया। अब जो है इन्होंने दोबारा जो जॉइंट सिटिंग से, यानी कि दोनों पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस हैं उनसे, सेनेट से और नेशनल असम्बली से करा के तो दोबारा भेज दिया है कि वो अब करें या ना करें, वो वैसे ही कानून बन जाएगा। अच्छा, जब इन्होंने पिटीशन फाइल की, मेरी आज वो अपने हसनात है ना जो ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, माशाल्लाह यार साढ़े ओवरऑल जड़े ना अच्छे रिपोर्टर ने जो सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे ठीक हैं। बात।
اور ویسے بھی قانون کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے. تو حسنات جو ہے یعنی کہ جو ایک بڑے ایک کیریئر اورینٹڈ پروفیشنل ہیں جو ون آف دوز نو ڈاؤٹ بہت اچھے. تو حسنات سے میری بات ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ جب یہ پٹیشنز آئی ہیں نا تو ہم تو سیریس ہی نہیں لیا. سیریس اس لیے نہیں لیا کہ ابھی تو وہ قانون نہیں بنا, کہ قانون ابھی تو پاس ہوا ہے نا, ادھر باقاعدہ نوٹیفائی تو نہیں ہوا. تو جب نوٹیفائی نہیں ہوا تو سپریم کورٹ پہلے کیسے لے لے گی. تو انہوں نے لیکن یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ نہیں, میں جو ہے یہ پٹیشن کبھی کبھار آتی ہے اس طرح کی. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیریس لیں اس کو. ہاں ہاں ٹھیک. تو انہوں نے سیریس نہیں لیا, چیف جسٹس نے سیریس لے لیا. کس نے سیریس نہیں لیا؟ میں کہ حسنات ملک اور ساتھیوں نے نہیں لیا, لیکن چیف جسٹس نے سیریس لے لیا. بالکل بالکل بالکل. تو اعزاز وہ پٹیشن آ گئی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس پہ چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا ہے وہ ایک باقاعدہ ایک پاور شو ہے. پاور شو کیا ہے جی, کہ اس میں جو ہیں وہ جناب خود ہیں بندیال صاحب, جن کی پاور سلب ہو رہی ہے یا شیئر ہو رہی ہے باقی ججز کے ساتھ. تو ان کو وہ خود اس کی قیادت کر رہے ہیں, یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا چیف جسٹس کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے ساتھ ہیں پھر جو عالی مرتبت جناب اعجاز الاحسن صاحب, اور پھر وہ نقوی صاحب, منیب صاحب, ٹھیک ہے, وہ جسٹس عائشہ ہیں. تو اس طرح کوئی 3 اور جج ہیں. تو اعزاز یہ اب جو ہے نا ایک باقاعدہ جو ایک صف بندی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بھئی آپ جو ہیں اختلافی نوٹ جاری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی فیصلہ بھی اسی جو ہے نا خود ہی اپنا بینچ بنا لیتے ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک بڑا بینچ بنا سکتے ہیں, ایک بڑے والا, تو اس میں ہم یہ چیزیں سن سکتے ہیں. تو اعزاز یہ جو ساری گیم چل رہی ہے نا, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی محبت میں بھی نہیں کر رہے, ٹھیک. تو یہ اصل میں نا اوور آل یہ ہر جگہ پہ ایک سروائیول کی گیم چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح پی ڈی ایم جو ہے نا ان کو ایک فکر پڑی ہوتی ہے نا کہ عمران خان آ جائے گا تو کیا ہوگا, یا ایون اسٹیبلشمنٹ کو فکر پڑی ہوتی ہے. اسی طرح جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ ہے, ان میں سے کئی ججز ہیں, تو ان کو یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو ابھی الیکشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا کہ الیکشن ابھی ہو جانے چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں آئین سے زیادہ جو ایک اس میں جو ایک ریشنل انوالو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی راہ اگر ہم ہموار کریں گے تو کل ہمیں سپورٹ بھی, وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان 2 صوبوں میں وہ ان کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو چانسز ہیں کہ مرکز میں بھی ان کی بنے گی, تو ہمیں ان کی ایک سپورٹ بھی حاصل ہوئے گی کہ ایگزیکٹو سائڈ سے جدھر کی سپورٹ چاہیے ہوگی تو ہمارا گروپ جو ہے وہ رول بھی کر رہا ہوگا, ہم جو ہے جوڈیشری میں ہوں گے, وہ ایگزیکٹو سائڈ پہ ہوں گے. ایکسکیوز می. تو ان کو یہ انسیکیورٹی کیوں ہے؟ انسیکیورٹی کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو جج صاحبان ہیں ان کے ذہن میں یہ جو 8 رکنی ہیں ان میں سے میں بات کر رہا ہوں, ان کے ذہن میں کسی نے بات ڈال دی ہے جی کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ جس دن میں نے حلف لینا ہے نا تو میں نے 10 بجے حلف لینا ہے, تو 3 بجے تک جو ہے نا یہ آؤٹ آف ٹرن جو ہے نا میں ان کو واپس بھیج دینا ہے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو بینچ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ 8 رکنی بینچ جو ہے, اس میں اعزاز صاحب 6 جج جو ہے نا وہ آؤٹ آف ٹرن ہے. اچھا. ہاں اچھا. ٹھیک ہے. وہ میرٹ پہ نہیں ہے ٹیکنیکلی. نہیں, میرٹ یہی ہے کہ سینئر موسٹ نہیں ہے. میں وہی ہے نا, وہی بات ہے, مطلب سینئر نہیں ہے. ہاں سینئر ہیں, موسٹ نہیں ہے. موسٹ نہیں. تو لہٰذا اگر قاضی صاحب آ گئے تو وہ جو کہتے ہیں نا ظالم و قاضی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی بھی حالت یہ ہے کہ ظالم و قاضی آ رہا ہے کہ یہ جو 6 جج ہیں ان کی نوکری ویسے خطرے میں ہے, ان کو کوئی واپس بھیجیں گے, کوئی ایک نیا مسئلہ بن جائے گا. تو لہٰذا وہ ایک ان کی جو ایک نیچرل چوائس بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ جسٹس بندیال کی. حالانکہ جو عائشہ ملک ہیں, جو جسٹس عائشہ ملک ہیں, وہ قاضی صاحب کی ایز اے جونیئر بھی کام کر چکی ہیں. اچھا. ہاں, لیکن مفادات کا ٹکراؤ ہے. بس شاہ جی یہی ہوتا ہے, کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں. جی چیمہ صاحب ایسے ہی اللہ نہ کرے, ویسے آج تک نوبت نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ شاہ جی کو پتہ نہیں چلتا. یہ آپ اعلان کر رہے ہیں یا مجھے بتا رہے ہیں؟ بس شاہ جی آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں. ہاں, تو لیکن وہ والا تھریٹ تو نہیں ہے کہ اج کوئی جڑا نا گھر دے چ جی کٹ ہوئے گا. ہاں, لیکن ویسے افسوس بھی ہوتا ہے ویسے, یعنی ہماری کوئی ایسی نوبت نہیں آئی, لیکن لوگوں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے دوست جو ہیں وہ ایک سٹیج پر ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں. صحیح بات. تو حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی مخالفت کی
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جی کہ یہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن نہیں ہونی چاہیے. ان کی بھی ہوئی, 2 جج صاحبان جو وہ آپس میں سمدھی بھی ہیں, لہٰذا ان کے آپس میں بھی انٹرسٹ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں, اور یہ آؤٹ آف ٹرن والا جو ایک تھریٹ ہے وہ بھی ان کے سر پر لٹک رہی ہے. تو لہٰذا یہ کوئی چیزیں کوئی بالکل عمران خان کی محبت میں نہیں ہو رہی. اپنے اپنے جو مفادات ہیں وہ جدھر سرو ہو رہے ہیں, وہ جس کے ساتھ ہو رہے ہیں, اس لحاظ سے جو ہے یعنی کہ وہ چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. اس میں آئین جو ہے, آئین کا نام استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, باقی یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو اعجاز صاحب یہ والی صورتحال ہے, اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہے کہ کل انہوں نے کیس سن لینا ہے, ٹھیک ہے, اور عدالت, آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کا ذہن ہوتا ہے کسی طرف بھی جا سکتا ہے. تو عدالت ہو سکتا ہے وہ کہے جی کہ یہ قانون سازی, جب ابھی ہم اس پہ جو ہے نا زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قانون بنتا ہے کہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے. یہ بھی وہ ایک نقطہ اٹھا سکتے ہیں جی کہ اب اس کو کیس کو ہم نے ٹیک اپ کرنے کی وجہ ہی یہ بنی ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ صدر اعتراض اس کے وہ کسی قانون پر اعتراض لگا دے تو پارلیمنٹ اس کو دوبارہ سے پاس کر کے بھیج دے تو وہ جو ہے نا 10 سال بعد اور 10 دنوں بعد وہ نوٹیفائی ہو جائے گا. تو وہ عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے جی کہ ہم ابھی تو اس کو اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو قانون ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اگر انتظار کریں گے 10 دن کا تو 10 دن بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی نوٹس لیں, آپ لوگ جو ہے یعنی کہ ہمارا یہ فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں کہیں کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہم مانتے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو فیصلہ ہے 3 دن 4 دن تو پہلے گزر گئے نا, تو یہ فیصلہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بھی آ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ کل ہی آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں کل یہ بھی ہو سکتا ہے, یا عدالت جو ہے اگر اپنی گریس شو کرے تو وہ پرسوں تک بھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ کل بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم اس کو جو ہے وہ جب تک ہم اس پہ کوئی اپنا فیصلہ نہیں دیتے تو یہ اپلائی نہیں ہوگا, یہ قانون لاگو ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یا عدالت کو وہ اس کو پارلیمنٹ کو نوٹیفائی کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ خاموش تو وہ بھی نہیں بیٹھیں گے. اچھا چیمہ صاحب 1 منٹ کے لیے رک جائیں, 2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے اختیارات سے متعلق قانون سازی ہے اور میں اپنے ساتھ اپنے ہم خیال لوگوں کو بیٹھ گیا ہوں اس بارے میں فیصلہ کرنے. سیدھا سیدھا انگریزی میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یا جسے اردو میں کہتے ہیں مفادات کا ٹکراؤ. یعنی کہ میں نے یہ فیصلہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے نہیں کرنا, اپنے لیے کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے. غلط کام, اخلاقی طور پہ غلط کام. دوسرا کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی دوبارہ کوشش, وہ پارلیمنٹ جو کہ ول آف دی پیپل کی نمائندگی کرتی ہے. اس پارلیمنٹ میں کوئی بھی بیٹھا ہو, عمران خان بیٹھا ہو, شہباز شریف بیٹھا ہو, یوسف رضا گیلانی بیٹھا ہو, نواز شریف بیٹھا ہو, کوئی بھی بیٹھا ہو, اس پارلیمنٹ کی توہین کرنے کی یہ جج صاحبان کوشش کرتے ہیں, ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں. کامیاب کوشش کرتے ہیں, کوشش ہی نہیں کرتے, جی کامیاب کرتے ہیں, کامیاب بناتے ہیں اس کو. اور کتنا بڑا المیہ ہے, المیہ اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ سہ جاتی ہے. اور یہ اعزاز آپ ویسے یہ گورنمنٹ کا بھی حال دیکھیں نا, جن کو آپ بڑی لان تان بھی کرتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ابھی جب ججز کا معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جج لانے تھے, تو جو آؤٹ آف ٹرن جج لانے میں گورنمنٹ نے بھی کردار ادا کیا. جی جی, اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں, انہوں نے ایٹ دی 11th آور جیسا چیف جسٹس صاحب کہتے تھے ویسا مان لیا انہوں نے. پہلی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انہوں نے بھی اپنا اختلافی نوٹ دیا ہے, ٹھیک ہے. جو جسٹس طارق تھے, طارق مسعود جی, انہوں نے بھی دیا ہے, اور یہ جو 2 ہیں انہوں نے بھی ان کی سائڈ لی ہے, حمایت کی ہے. اور جب دوبارہ انہوں نے میٹنگ کال کی ہے, اس سے پہلے کوئی ان کے معاملات طے ہو گئے, اور یہ اپنی طرف سے ان کی یہی بڑی وکٹری تھی کہ ہم جو ہے نا جسٹس اطہر من اللہ کو لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ. اچھا, یعنی اطہر من اللہ کو لے کر جا رہے ہیں, وہ ویسے سینئر موسٹ میں آتے ہیں, اور وہ یہاں پر پسند بھی نہیں کیے جا رہے تھے کیونکہ وہ ایسے فیصلے دے رہے تھے جو ان کے کنٹرول میں پسند نہیں آ رہے تھے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ میرٹ پر بھی تھے, ٹھیک. تو یہ لہذا میرٹ پر لے جاتے نا 2 بندے جو میرٹ پر نہیں تھے ان کو بھی لے کر گئے ہیں جی کہ ہم اطہر من اللہ کو لے جاتے ہیں, تو وہ 2 بندے بولے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اتنے قابل تو یہ بھی ہیں, خود بھی ہیں. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے چیمہ صاحب, یہ ہم نے تھرو آؤٹ دیکھا ہے. افتخار چودھری سے آنورڈ جو عدالت میں سیاست ہوتی رہی ہے یا عدالت کی سیاست ہوتی رہی ہے, اسے تو ہم ڈائریکٹلی بہت زیادہ ڈیپلی رپورٹ کرتے رہے, پہلے بھی کرتے رہے, لیکن افتخار چودھری سے آنورڈ تو بہت زیادہ کلوزلی
اور ہمارا ماضی قریب ہے کہ جج صاحبان قانون کم دیکھتے ہیں, پبلک سپورٹ زیادہ دیکھتے ہیں. اب عدالت کیا دیکھ رہی ہے کہ عدالت یہ کام کرنے لگی ہے, یہ صحافی صاحبان نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے. شاہ صحافی صاحبان بھی ایڈے کوئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایڈے وہ بڑے کوئی معتبر ہے نہیں سی کہ بھائی وہ کوئی انجی آگے نہیں یعنی کہ ان کو کسی نے کہا ہوگا نا, کہا ہوگا وہ کچھ جیسے ملی بھگت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب انہوں نے پٹیشن دے دی ہے, اور ہماری جو پاپولر جماعت ہے تحریک انصاف, وہ اب سپریم کورٹ کے باہر اپنے وکیلوں کا گروپ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی وی سپورٹ چیف جسٹس. اب یعنی کہ شیلڈ کیا بنا رہے ہیں کہ جی یہ تو پبلک ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں وہ ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں, وہ پورے ملک کے وکلا تو نہیں ہیں, یا پوری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے وکلا تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلا چونکہ حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں, وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے, اور اندر یہ پٹیشن دائر ہوتی ہے, اور وہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ ہوا تھا ماضی میں بھی. ماضی میں کب ہوا تھا, میں افتخار چودھری کی اگزامپل دوں گا, اور آپ دیکھیے یہی دن تھے 9 مارچ 2007 کی بات ہے کہ افتخار چودھری کو برطرف کیا پرویز مشرف صاحب نے, جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے. جنرل مشرف نے انہیں برطرف کیا, تو اس وقت کے جو سینئر موسٹ جج تھے جسٹس بھگوان داس, وہ بھارت کے دورے پر تھے, وہ بھارت گئے ہوئے تھے. اور ان کے بعد کون سے تھے, وہ ان کے پسندیدہ تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, جو کہ بعد میں بہت سارے جسے کہتے ہیں نا گل کھلاتے ہوئے رپورٹڈلی انورٹڈ کاماز میں وہ پکڑے گئے. تو جاوید اقبال جب چیف بنے تو بہت زیادہ پریشر آ گیا ان کے اوپر, کیونکہ وکلا آج خود کھڑے ہو گئے, ایک لائرز کھڑے ہو گئے. تو جب وہ جو پریشر آیا نا چیمہ صاحب, تو عدلیہ نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ تو باہر لوگ آنے شروع ہوئے. پھر عدلیہ نے اپنا رخ متعین کر لیا کہ نہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا. شاہی لیکن ایک جو سبق ہمیں ملا ہے, آپ کو پتہ ہے اس ٹائم میں اور آپ بھی کھڑے ہوئے جی ایسے ہی, لیکن جو ایک سبق ہے وہ یہ ہے کہ فرد واحد وہ جس ادارے میں بھی ہو, ہمارے ہاں جو ہے نا اصل میں یہ اچھا معاملہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ ریفارمز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, اور جو بندہ ریفارم کرتا ہے اس کو لوگ یاد بھی کو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے, جو ادارے بناتا ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, جو آ کے بیان دیتا ہے, ریمارکس دیتا ہے, جو ہر ٹائم میڈیا کو ہائی جیک کیا ہوتا ہے جی کہ آج بس ان کے ہی چل رہے ہیں چیزیں, ان لوگوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ ان کی کوئی لیگسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ریفارمز کر کے نہیں جاتے. عمر میں افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ ان کا بھی یہی حال ہے. ہاں, افتخار چودھری صاحب تو بہت بڑی مایوسی تھے نا, ان کی کہانیاں تو سنانے والی ہیں, لوگوں کو بتانے والی ہیں کہ جس شخص کو لوگوں نے ہیرو بنایا وہ اندر جا کے لوگوں سے ڈیل کرتا رہا. بس شاید ہیرو کے یہی تقاضے. ٹھیک ہے, نہیں تقاضے نہیں ہوتے چیمہ صاحب, غلط ہے, ہیرو یہی کر رہے ہیں. میں اب چیمہ صاحب آپ کو مزے کی بات ایک بتاؤں, ہاں میں پہلے بھی آگے مزے سے سن رہا ہوں, بس سنا دیں. یہ بھی افتخار چودھری صاحب کو ہیرو بناتے رہے نا, یہ میڈیا نے بھی بہت ہیرو بنایا تھا جی, وہ مشرف کے خلاف کھڑا ہو گیا. وہ مذاکرات کیا ہوتے رہے, اس کی کہانی ایک پورے سبجیکٹ کی, ایک پورے پروگرام کی متقاضی ہے. لیکن ایک چھوٹا واقعہ, ہم بات کرتے رہے کہ یوسف رضا گیلانی کو برطرف کیا گیا, اور وہ افتخار چودھری جو ہے نا انہوں نے, آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وہ ٹھیک کیا, میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ غلط کیا. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بھی بات کی کہ صدر کو بھی تو استثناء حاصل تھی نا, جس کو اس وقت خیال نہیں رکھا گیا. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ افتخار چودھری صاحب کے بچوں میں سے کسی کی شادی تھی, غالباً بیٹے کی, ان کی بیٹی کی شادی تھی. ٹھیک ہے, غالباً ان کی بیٹی کی. انہوں نے اسی یوسف رضا گیلانی کو بلایا, اور وہ یوسف رضا گیلانی چلے گئے, اور افتخار چودھری نے پتہ لگا ان کو کہ وہ میری بیٹی کی شادی میں وہ والا پرائم منسٹر آ رہا ہے جس کو میں نے برطرف کیا تھا. تو افتخار چودھری باہر آ گئے, ان کا استقبال کیا, ان کے ہاتھ چومے, ان کے بوسہ لیا چہرے پہ بھی, اور ایک جو آئی وٹنس نے کہا کہ ان کے گھٹنوں پہ بھی ہاتھ لگایا. اس نے کہا جی میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ اچھا چیمہ صاحب سن لیجئے, بات یہ نہیں ہے, یہ بات تو برسبیل, اصل بات یہ ہے کہ جسٹس تصدق جیلانی کے تھرو اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو پیغام دیا کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کریں, میں تاریخ کو درست کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میں تاریخ کو درست کرنا چاہتا ہوں. یہ بات کبھی اس طرح نہیں ریکارڈ پہ آئی
کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کریں، وہ میں نے غلط فیصلہ دیا تھا، آپ دائر کریں. یوسف رضا گیلانی وہ پٹیشن دائر کرنے کے لیے تیار تھے میری اطلاعات کے مطابق، رپورٹڈلی کیا بس آپ کی اطلاعات ہیں نا، میری مان اطلاعات لیا کے نا. مطابق. سن لیجئے، چودھری اعتزاز احسن انہوں نے اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا، اور وہ پھر جو ٹائم تھا اس کے دوران وہ ریویو داخل نہیں کیا گیا. تو یہ کہانی ہے افتخار محمد اچھا چودھری اعزاز، صاحب یہ تو آپ ان کی سنا رہے ہیں نا، تو جو آصف سعید کھوسہ جنہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، جی ہاں وہ یوسف رضا گیلانی کے کلاس فیلو تھے. جی ٹھیک ٹھیک ہے، جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جی. یہ دفعہ دوست بھی آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد کی بات ہے کہ جو آصف سعید کھوسہ کے والد فوت ہوئے تو یوسف رضا گیلانی ان کے گھر گئے تعزیت کے لیے. ٹھیک. تو لہٰذا یہ پاور میں جو عجیب ہی ریلیشن شپ کی نیچر بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہے. تو آپ میرے خیال آگے چلیں، جو صبح ہزارہ کی آپ بات کرنا جی چاہ رہے ہیں. چیمہ صاحب، سال 2010 میں آج ہی کے دن پاکستان میں ایک واقعے کے اوپر بہت زیادہ رپورٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ واقعہ چیمہ صاحب پتہ کیا تھا؟ وہ ہمارے شعیب جو ہمارے کرکٹر تھے اور ثانیہ، ان دونوں کی، شعیب ملک اور ثانیہ مرزا جو ہے ہندوستان کی ٹینس سٹار، ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی. اور پاکستان کا میڈیا چیمہ صاحب اس وقت آپ کو یاد ہوگا، ہمارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جوتے خریدے گئے تو جوتوں کی رپورٹنگ ہو رہی تھی، کپڑے خریدے گئے تو کپڑوں کی رپورٹنگ ہو رہی تھی. سیالکوٹ میں تقریب تھی تو اس میں کھانا کیا پتہ، مینیو کی بارے میں رپورٹنگ ہو رہی تھی. اس وقت کے جو وزراء تھے فیڈرل اور پروونشل، وہ ثانیہ اور شعیب کی شادی کا کارڈ لینے کی سفارشیں کر رہے تھے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہزارہ میں آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کا نام NWFP سے خیبر پختونخوا کیا گیا تھا. تو اس پر وقت ہزارہ کی موومنٹ بھی کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. یہ ہمارے مطیع اللہ جان کے جو والد ہیں، یہ شروع میں ہزارہ صوبہ کی موومنٹ چلانے والوں میں. تو وہاں پر احتجاج ہو رہا تھا، اور اس احتجاج کے باعث جو لاٹھی چارج ہوا اور پولیس کی فائرنگ سے 7 بندے شہید ہو گئے اور 5 زخمی ہو گئے تا عمر کے لیے، اور 150 تقریباً 150-200 جو بندہ ہے وہ لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوا ادروائز. تو چیمہ صاحب آج جو پورا ہزارہ ہے نا، وہ یوم شہداء منا رہا ہے. اللہ کرے ہمارے زیادہ سے زیادہ صوبے بنے، جنوبی پنجاب کا بھی صوبہ بنے، ہزارہ صوبہ بھی بنے. میں کہتا ہوں کہ جہلم بھی ایک صوبہ بن جائے. ٹھیک ہے، گجرانوالہ کے ساتھ ایک گجرانوالہ صوبہ ہو تو ساتھ ایک جہلم صوبہ. ٹھیک ہے. اچھا اعزاز، ایک اور ایشو ہے کہ پنجاب میں آفٹر نون اسکول آئے تھے. ہاں جی، نون لیگ کے بعد نا آفٹر نون اسکول آئے تھے. تو یعنی اب مجھے ویسے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا کہ یہ انہی کے بعد آئے تھے یا نہیں، خیر وہ تھے آفٹر نون اسکول. تو ادھر جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، آفٹر نون اسکول یعنی شام کی کلاسیں، ہاں یعنی شام کے ٹائم کلاسز ہوتی تھی. تو کوئی ایک ہمارے جاننے والے بھی ہیں، یعنی مطلب جو ہے ہمارے ویورز ہیں، انہوں نے اگلے دن کوئی کمپلین بھی کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹیچر ہیں اسکول میں سے، اور ہمیں پچھلے 8 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. او مائی گاڈ. اور تنخواہ کتنی ہے صاحب؟ 15,000 ٹیچرز کو 15,000. او مائی گاڈ. کہ جو لیگل ویج ہے وہ 35,000 ہے اس ٹائم، اور ان کو 15,000 دے رہے ہیں، جو کہ یہ قانونی طور پہ دے نہیں سکتے. انہیں اس معاملے میں بھی عدالت میں جانا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ادائیگی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، میرے خیال میں محسن نقوی جو چیف منسٹر نگران، ان کو فوری طور پہ اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. جو کابینہ ہے صوبائی، اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اساتذہ کی تنخواہیں فوری طور پر ادا کریں. یہ ہمارے مستقبل کے معماروں کے استاد ہیں. بادشاہ جی نہیں کہ ادھر تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے مستقبل کے ساتھ، بہت ظلم ہو رہا ہے. تو اینی وے بات کو ختم کریں، آپ دعائے خیر کرائیں آپ. جی ناظرین، آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہو تو talkshock777@gmail پہ ہمیں ای میل کیجیے. اگر کمنٹس کوئی کرنے ہو تو ان باکس جو کہ سب کو نظر آتا ہے وہاں پر کمنٹ کیجیے. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.